अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबिता। आपका मेज़बान असमतुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन, प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोड्यूसर कामरान तारिक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जो तरजीहात में सबसे अहम तरजीह है इस वक्त माहौल के हवाले से, कि किस तरह से माहौल में ग्रीन एरिया को बेहतर करना है, प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना है, इसके साथ साथ जो माहौल में दीगर जानदार हैं उनकी को एग्जिस्टेंस कितनी आम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितनी आम है, अर्बनाइजेशन और दीगर ऐसे फैक्टर्स कितना असर रखते हैं माहौल को ख़राब करने में या माहौल की बेहतरी में किस तरह कारआमद साबित हो सकते हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ हुकूमती इदारे क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैगम अब्बास साहब, डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और इनकी जो रिसर्च है वो भी इन्वायरमेंट के हवाले से है, तो यकीनन बहुत सारी मालूमात आपसे मिलेंगी और सुनने वालों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो इस वक्त की कैंपेन्स हैं, मैं जानना चाहूँगा सुनने वालों को बताइएगा कि जो मौजूदा कैंपेन्स हैं ख़ास तौर पर किन किन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। उसके जो 5 इनिशिएटिव्स हैं उसमें सबसे पहले 10 बिलियन ट्री सुनामी, और नंबर 2 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नंबर 3 सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वाटर। तो ये 5 इनिशिएटिव्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं और जिसके ऊपर हमारी पूरे मुल्क के अंदर इसकी स्पेशली जो 10 बिलियन ट्री की जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, और हमने तकरीबन 2 बिलियन के करीब प्लांटेशन पूरे पाकिस्तान में कर दी है, इंक्लूडिंग AJK और GB में भी। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट का जो कंपोनेंट है उसमें सबसे जो अहम इनिशिएटिव हमने लिया है वो 2019 में हमने पॉलीथीन बैग्स के ऊपर कंप्लीट पाबंदी लगाई है। ये सबसे बड़ा एक फर्स्ट स्टेप था जिसके ऊपर हमने स्टडी भी की और दुनिया के अंदर ये इसको बहुत ज़्यादा सराहा भी गया। अब इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मुकम्मल तौर पर जो पॉलीथीन बैग्स है उसके ऊपर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उसकी सेल, उसकी परचेज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, और 14 अगस्त 2019 के ऊपर इसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा सेफ सैनिटेशन के हवाले से भी हम पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चल रहे हैं ताकि प्रॉपर सैनिटेशन का सिस्टम हर देहातों में भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर सिस्टम नहीं है, टॉयलेट्स का सिस्टम नहीं है, उसको भी हम पूरे पाकिस्तान में देहातों में उसको लागू कर रहे हैं। फिर जो ड्रिंकिंग वाटर का जो सबसे ज़्यादा जो हमारी बीमारियां जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो पानी के ज़रिए होती हैं, तो हमारा एक इनिशिएटिव ये भी है कि हम आम पब्लिक को साफ़ पानी जो है ना वो मुहैया कर सकें। ठीक है, ये यकीनन वो तमाम चीज़ें हैं जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, और मैं समझता हूँ कि इसका सेहरा इस मौजूदा हुकूमत को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो विज़न है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का, उसको भी, और जो मजमूई तौर पर एफर्ट्स हो रही हैं कि माहौल में जो माहौल के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ें इंसान तक पहुँच रही हैं वो क्लीन ग्रीन और साफ़ सुथरे अंदाज में पहुँचें, और उनका बेहतर होना ज़रूरी है, और ये तभी मुमकिन है जब इन पर फोकस किया जाए, जब इस हवाले से ख़ास तौर पर काम किया जाए। आपने शॉपिंग बैग के हवाले से जिक्र किया। शॉपिंग बैग्स के हवाले से हम अक्सर सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ ट्वीट्स पोस्ट आते हैं कि इस हवाले से कोई ख़ास कैंपेन शुरू की गई है इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए, और इसके हवाले से आगाही भी दी जा रही है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल क्यों ख़तरनाक है, अचानक इतने साल इस्तेमाल करते करते अब क्यों ख्याल आया कि शॉपिंग बैग को रोकना है, और इस हवाले से क्यों आगाही दी जा रही है, वजह क्या है? जी, इसमें एक तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ये ना सिर्फ हमारी जो हमारा शहरी सिस्टम है इसको वो इन्वायरमेंटली उसका नुकसान है, बल्कि जो मैरीन लाइफ है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा 8 मिलियन टन जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है वो ओशंस में जा रहा है। तो जब ओशन में गया और वहाँ पे जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ थी उससे भी कई ज़्यादा शार्क फिशेस हैं और बहुत सारी जो है ना उन्होंने इनको इनटेक किया प्लास्टिक वेस्ट को, और वहाँ पे उनकी जो है ना मौत भी हुई। तो इसलिए एक तो ग्लोबली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसके ऊपर टेकअप किया, और इसके ऊपर फिर फेज आउट करने के लिए पूरी दुनिया में जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनी थी उनको भी टास्क दिया गया कि आप जो प्लास्टिक है इसको रिसाइकिल करें जी, क्योंकि जितना हम इसका रिसाइकलिंग का पार्ट को मैक्सिमम करेंगे उतना हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम से कम होंगे, क्योंकि जितने भी ये
پولیمرز ہیں یہ سارے پیٹرولیم پروڈکٹ سے بنتے ہیں، اور جتنا ہم اس کو ریسائیکل، ری یوز یا ریڈیوس کریں گے اتنا ہمارا جو نیچرل ریسورسز ہے تو وہ کم ہوگا۔ اس میں جب ہم نے پاکستان کے کنٹیکسٹ میں اگر بات کریں تو جب ہم نے دیکھا کہ 5 ارب صرف پولیتھین بیگز ہمارے اس پاکستان میں استعمال ہو رہے تھے ہر سال، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا سب سے زیادہ جو لوڈ ہے اس وقت وہ پولیتھین بیگ کا ہے۔ آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز لیں، چاہے آپ نے سبزی لینی ہو تو ہر سبزی کو علیحدہ علیحدہ پولیتھین بیگ میں ڈال دیتے ہیں، آپ نے فروٹس لینے ہو وہ بھی ہر فروٹ کو علیحدہ علیحدہ اس میں ڈال دیتے ہیں شاپر میں، تو اس سے کنزمپشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس کا پھر جب آپ اس کا دوبارہ ری یوز نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جب اس کو آپ گھر میں لے آتے ہیں، آپ اس کو باہر پھینکتے ہیں تو وہ پولوشن میں شامل ہو جاتا ہے، اور نہ صرف ہمارا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کا میجر پارٹ اگر آپ دیکھیں فزیکلی تو آپ کو پولیتھین بیگز نظر آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ اس کی جو لائف ہے وہ سینکڑوں سال ہے، یہ ڈس انٹیگریٹ بھی نہیں ہوتے اور یہ ماحول سے ختم بھی نہیں ہوتے۔ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پبلک پلیسز کے اوپر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، آگ لگانے سے اس کے اندر ٹاکسک گیسز، جس میں سے کچھ ایسی گیسز ہیں جو کارسینوجینک ہیں، جس طرح ڈائی آکسنز ہیں، فیورانز ہیں، اور یہ جب انٹیک کرتے ہیں تو اس سے کینسر بنتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کینسر کے مریض بڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ریزن ہے کیونکہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ جو پولیتھین بیگز ہم جلا رہے ہیں اس کے جلنے سے خطرناک گیسیں نکل رہی ہیں جو کہ سیدھا آپ کے جو لنگس پرابلم ہوتی ہے اور پلس کینسر کازنگ ہے، تو اس کو ہم نے پرائرٹائز کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی آپ، اسپیشلی اگر میں کراچی کی مثال دوں، وہاں پہ جتنے بھی نالے ہیں اگر آپ اس کو فزیکلی دیکھیں تو یہ پولیتھین بیگ کی وجہ سے وہ چوک ہوئے ہیں، تو ہمارا پورا ڈرینیج سسٹم بھی ڈیمیج ہو رہا ہے، اور پلس ہمارے اگر اس کو ہم اوپن اس کی برننگ کرتے ہیں تو اس کے ہیلتھ کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹس ہیں۔ تو اس لیے ویسے تو پلاسٹک ہر طرح کی پابندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہاسپٹل میں بھی آپ کی گلوکوز کی بوٹلز ہیں، سرنجز ہیں، اور بھی دنیا کی کافی چیزیں ہیں جو پلاسٹک سے بنتی ہیں، لیکن ہماری منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے جو سب سے پہلے انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے پولیتھین بیگز کے اوپر اسلام آباد کے لیول پہ ایز اے ماڈل ہم نے بتایا، اور اس کو ہم نے دوسرے صوبوں کو بھی کہا ہے کہ اسی طرح اس کو ریپلیکیٹ کریں تاکہ یہ ہمارا جو ماحول ہے اور پلس جو ہمارے جو پبلک کی جو ہیلتھ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ جی یقیناً، اور بہت ہی خطرناک صورتحال اگر اس حوالے سے دیکھی جائے تو شاپنگ بیگ یا پھر جو شاپر اسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور اس کا متبادل اگر زیغم صاحب ہم دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا متبادل ہونا چاہیے، کس طرح سے اسے بچا جا سکتا ہے، کیا کوششیں کرنی ہے ہمیں؟ جی اس میں متبادل کے حوالے سے جب ہم یہ پولیتھین بیگز کے اوپر پابندی لگا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہم نے آلٹرنیٹس کے اوپر کام کیا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ایک چیز کو بین کریں گے تو جب تک اس کا آلٹرنیٹ موجود نہیں ہوگا اس وقت تک کسی چیز کو بین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے اس کے اوپر بہت زیادہ کمپین کی، ہمارے جو ایڈوائزر ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ملک امین اسلم صاحب اور میڈم زرتاج گل صاحبہ منسٹر آف اسٹیٹ نے، انہوں نے اس کو ماس اویئرنیس، ایون وہ مختلف منسٹریز میں جا کر مختلف جو ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ان کو بھی آلٹرنیٹس پرووائڈ کیے، اور تمام منسٹریز کے جتنے بھی منسٹرز ہیں، چاہے فارن منسٹرز ہیں چاہے دوسرے منسٹرز ہیں، ہم نے ایک ایگزاسٹیو قسم کی جو ہے نا کمپین کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ آلٹرنیٹس ہیں، یہ آپ بتائیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ اپنی منسٹری سے کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی منسٹری کے جتنے بھی سٹاف تھے، جتنے بھی امپلائیز تھے، ان کو ہم نے بتایا کہ جی یہ آلٹرنیٹس ہیں، اس میں کاٹن کے بھی ہیں، جیوٹ کے بھی ہیں، اور ووون ہے، نان ووون ہے، ٹارچ کے ہیں، مطلب 5-6 پولیسٹرز ہیں، تو اس طرح کے 6 آلٹرنیٹس اس وقت موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم نے عام پبلک میں بھی اس کو ایون اسکول میں، یونیورسٹیز کے اندر، پبلک پلیسز کے اندر، مارکیٹس کے اندر ہم نے ڈسیمینیٹ کیا۔ ہماری میڈم زرتاج گل فیلڈ میں جا کے لوگوں کو بتاتے رہے، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو انفورسمنٹ شروع کی۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ نے آلٹرنیٹ تو دیا، لیکن وہ آلٹرنیٹ جب کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو 10 روپے ایکسٹرا پڑ جاتے ہیں اس پہ، ایک کامن سی بات ہے، اور ایک کامن سٹیزن اس کو اسی طرح سے ہی دیکھے گا۔ تو کیا یہ جو آلٹرنیٹ متبادل دیا جا رہا ہے یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو سکتا ہے، تاکہ چیز جو ہم چیز خریدنے جا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مہنگا تو نہیں پڑ رہا؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں بیکریز پہ جائیں، کہیں جائیں تو وہ جو بیگ ہے وہ 10 20 30 روپے تک بھی دیا گیا مختلف اوقات میں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں کافی جو برانڈز ہیں یا بڑی شاپس ہیں تو انہوں نے تو فری آف کاسٹ وہ بیگز دے رہے ہیں، اسپیشلی جو نان ووون بیگز ہیں وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں کیش اینڈ کیری ہیں انہوں نے اچھی کوالٹی کے بنائے ہوئے ہیں پرائس پہ۔ ان کا مقصد
مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ بار بار اس کو لے کے آئیں, کیونکہ جب آپ کو فری ملتا ہے آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی, آپ اس کو جا کے پھینک دیتے ہیں. جب آپ نے پیسے پے کیے ہوں گے تو آپ پھر اس بیگ کو سنبھال کے رکھیں گے اور پھر ساتھ لے کے جائیں گے. ہمارے ریگولیشنز کے اندر جو پروویژن ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا, جو انڈسٹریل پیکنگ ہے وہ الاؤڈ ہے, پرائمری انڈسٹریل پیکنگ ہے, میونسپل ویسٹ ہے, ہاسپٹل ویسٹ ہے اور ہیزرڈس ویسٹ ہے. جی, ان 5 کیٹیگریز کے اندر جو پولیتھین بیگز ہے وہ الاؤڈ ہے, اور لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ہمارا جو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے جو کہ انوائرمنٹ کو انفورس کرتی ہے اسلام آباد کے اندر, تو اس میں آپ اس مینوفیکچرر نے ان سے آتھرائزیشن لینی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ آتھرائزیشن لے لے گا تو پھر وہ اپنا ریسائکلنگ پلان بھی سبمٹ کرائے گا, کیونکہ وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوگی. یہ اس ریگولیشن میں ہم نے ڈالا ہے ایکسٹینڈیڈ پروڈیوسر رسپانسبلٹی. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مینوفیکچر کر رہا ہے کولیکٹ بھی اس نے کرنا ہے, ریسائکل بھی اس نے کرنا ہے. صحیح. تو یہ ایک اس ریگولیشن کی خوبصورتی بھی ہے جو ہم نے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کہ جو لوگ مینوفیکچرنگ کریں گے اور جو آتھرائزڈ ہوں گے, ساتھ اس کے ساتھ بائنڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو کلیکٹ بھی کرنا ہے اور اس کو ریسائکل بھی کرنا ہے. اہم جو ایلیمنٹس ہیں شاپنگ بیگ کے حوالے سے یا نئے جو ریگولیشنز آ رہے ہیں, نئے قوانین آ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب ان قوانین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قوانین تو بن گئے, ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس بھی آپ نے دے دی. اب ہم کہیں بھی شاپ میں جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو ایک شاپ والے کو آپ روکیں گے, دوسرا کہے گا کہ وہ فلاں یوز کر رہا ہے, آپ اس کو پہلے روکیں. یا پھر جو مینوفیکچرر ہے وہ متاثر ہوگا. ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سے وابستہ ہے, جن کا روزمرہ کا کاروبار یہی ہے. تو کیسے ان چیزوں کو آپ ٹیکل کر رہے ہیں, کیسے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ جی, اس میں ہمارا جو ریگولیشن ہے اس میں مین فیکٹر ہم نے امپلیمنٹیشن کا رکھا ہوا ہے. جب ہم نے 14 اگست 2019 کو ہم نے پابندی لگائی تو 16 اگست کو ہم نے امپلیمنٹیشن ٹیم نوٹیفائی کر دی. اب اس امپلیمنٹیشن ٹیم میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج اس کو لیڈ کرتی ہے, اور ہمارے جو سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں سید مجتبیٰ حسین وہ اوور آل ان کو انچارج ہیں اس پوری امپلیمنٹیشن ٹیم کو. پلس یہ ہے کہ ہم نے جو جتنے اس سے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر ہم امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. جی, کیونکہ جب آپ نے انفورسمنٹ کرنی ہے ریگولیشنز کی, اس میں آپ کے ساتھ ICT ایڈمنسٹریشن تمام ادارے ساتھ چلیں گے. تمام اس میں جو ہمارا پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, کیونکہ وہ اس ریگولیشن کے مطابق ان کو چالان کرتے ہیں. جی, اور پلس جو ہم نے کوآپریٹڈ ممبر جو میڈیا کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کی انفورسمنٹ کیسے ہو رہی ہے. اور ہم اس دن سے اس کی انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ ڈیو ٹو کووڈ, کیونکہ لاک ڈاؤن تھا اس وقت ایفیکٹ پڑا, تو ہم نے پھر اس کی جو انفورسمنٹ تھی وہ کم کر دی. لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری ICT ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے وہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے پھر لاسٹ ایئر پھر دوبارہ اس کو ری ایکٹیویٹ کیا, پھر ہم نے اویئرنیس دوبارہ کی, پھر ہم نے 1 مارچ 2021 سے دوبارہ اس کی مومنٹم ہم نے دوبارہ کیا. ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کو ایک وقت لگا یہ سب پنپتے ہوئے, تو وقت لگے گا اس کو بہتر ہوتے ہوئے بھی, اور اس حوالے سے کوششیں بھی جاری ہیں. متعلقہ ادارے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا ذکر کریں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ چونکہ انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں, تو COP26 ایک بہت اہم ایونٹ ہے, اس میں پاکستان کو سراہا گیا, پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا. ذرا سننے والوں کا احوال بتائے گا کہ کیا احوال رہا اور اس سے جڑے بہت سارے پرومسز کس طرح سے پاکستان میں امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. جی, اس میں جو COP26 میں ہماری جو نیشنل ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوٹر جو ہم ٹارگٹس دیتے ہیں تو وہ ہم نے آلریڈی جو دیے ہوئے ہیں اس کو ہم اچیو کر رہے ہیں. جی, اور اگر میں ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں, مونٹریال پروٹوکول میں ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ یہ آپ نے اچیو کرنا ہے, تو ہم نے بیفور دی ٹائم ہم نے 50% وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. اور اس پہ ہمیں جو کلائمیٹ چیمپئن کا بھی ہمیں ایوارڈ دیا, اور اس ریکگنیشن میں ہم نے فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری جب سے UN کے ہم پارٹ بنے, یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ, ہم نے لاسٹ ایئر 5 جون کو 2021 میں ہم نے ورلڈ انوائرمنٹ بھی جو ہے نا گلوبلی ہم نے اس کو ہوسٹ کیا ہے. یہ جو ہم نے فرسٹ ٹائم اس پرائم منسٹر کے جو, کیونکہ انہوں نے لیڈ کیا ہوا ہے اوور آل
اگر آپ دیکھیں تو UN جنرل اسمبلی میں بھی انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر انہیں فوکس کیا، اور پاکستان کی جو پرائرٹائز ہیں جتنے بھی ہم نے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں گلیشیئر کے حوالے سے، اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے گلاف 2 کے نام سے، جو گلیشیئر لیک برس آؤٹ ریچ جو پروجیکٹ ہے، اس میں جتنے بھی گلیشیئرز ہیں اس کی میلٹنگ کو روکنے کے لیے ہم نے وہاں پہ وارننگ اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، اور پلس جو ہماری گرین ہاؤس گیسز ہیں، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹس کی طرف جائیں، آلٹرنیٹس فیول کی طرف جائیں۔ ابھی ہم نے 2030 تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جو 30% ہماری وہیکلز ہیں وہ الیکٹرک وہیکلز ہیں، تو یہ بھی ایک ہمارا جسے کہتے ہیں پرائم انیشیٹو ہے۔ ابھی اس کے اوپر ہم کافی کام بھی کر رہے ہیں، یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ پلس یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹس فیول ہیں، یہ جو ہماری رینیویبل انرجی ہے، تو وہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم جو ہے نا ہم اس رینیویبل انرجی میں جو آپ کی سولر سے ہے یا آپ کی جو ونڈ سے ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا ہے۔ اور دنیا اس وقت جہاں ریسورسز کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ نئے طریقے ڈھونڈے جائیں، رینیویبل ریسورسز کو یوز کیا جائے، رینیویبل طریقوں کو یوز کیا جائے، تاکہ انرجی کی جو کنزمپشن ہے اس کو بہتر سے بہتر اور کم سے کم کیا جائے۔ اور یہی بات ہے کہ جو الیکٹرک وہیکل، جو الیکٹرک وہیکل، جو EVs کا ایک پورا پروجیکٹ ہے پاکستان بھر میں، اس پہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھرپور انداز میں امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس سے خاصا ہمیں فرق نظر آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ نے ذکر کیا پاک EPA کا، اور دیگر اس سے ماحول سے جڑے کون سے اہم ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں سننا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ کسی بھی قسم کے مسئلے یا کسی بھی قسم کے ماحول سے جڑے چیزوں کے حوالے سے ہم ان سے رابطہ کر سکیں؟ جی، اس میں جو ہمارا جو ٹیکنیکل جو ہمارا آرم ہے یا جس ہمیں سپورٹ ہے، وہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ہمارا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر۔ ٹھیک ہے۔ جتنی ہماری گرین ہاؤس گیسز کی جو انوینٹری ہے تو وہ ہمیں بناتے ہیں، وہ ہم پھر انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کا ڈیڈیکیٹڈ اس سینٹر کا کام ہی یہی ہے، وہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں، میتھین ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ گیسز ہیں، اس کی وہ کام کرتے ہیں۔ تیسرا ہمارا ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ، یہ جو مرگلا ہیلز نیشنل پارک ہے، IWMB، وہ بھی ہماری منسٹری کے اس میں ڈومین میں آتا ہے۔ اور چوتھا ہمارا ہے زولوجیکل سروے آف پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو 12 اور اس سائڈ پہ جو ہمارا ایک راؤنڈ اباؤٹ 700 ایکڑ پہ ہے، تو وہ ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایریا بنایا ہوا ہے۔ تو وہ ہمیں یہ 4 ادارے ہیں جو ہمیں ٹیکنیکلی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، کیونکہ پاکستان جو ہے نا، جو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کا کوئی 15 انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، ملٹی لیٹرل انوائرمنٹ ایگریمنٹ، اس کا ممبر ہے۔ جی، تو اس حوالے سے ہمیں کافی زیادہ ٹیکنیکل اور فائنینشیل سپورٹ بھی ملتی ہے، اور وہ سپورٹ اور ٹیکنالوجیز ہم مختلف انڈسٹریز میں بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ہمارا ایک جو ہے نا، کیونکہ بینگ اے پارٹی آف دیز انٹرنیشنل کنونشن، تو ہمیں ٹیکنیکل اور فائنینشیل سپورٹ بھی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہاں سے ملتی ہے، اور پلس جو ڈونرز ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا انوائرمنٹ کے فیلڈ میں بہت زیادہ اچھا کام کر رہا ہے۔ جی، ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ماحول کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، کوئی بارڈرز نہیں ہیں اس کے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے، ہمارے پاس اسموک کا ایک مسئلہ آتا ہے۔ تو یقیناً پاکستان اپنے والیوم کے حوالے سے اتنی پروڈکشن، اتنی کاربن امیشن نہیں ہے جتنی شاید دیگر پڑوسی ممالک سے بھی آتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ریجنل لیول پہ بھی اس کو مینٹین کیا جائے، اور جو کاربن امیشن ہے یا دیگر مسائل ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے؟ جی، اس میں جو اسموک کا ایشو ہے وہ بیسیکلی کچھ تو ہمارے لوکل لیول پہ جو انڈسٹریز ہیں ان کے ایشوز ہیں، جو ان کی جو پروسیس ہے وہ اتنا انوائرمنٹلی سیف نہیں ہے، ان کی جو برننگ ہے یا فیول برننگ ہے، ایک تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ اسموک کا ایشو ہے۔ پلس یہ ہے کہ جو برک کلنز ہیں، اگر وہ زیگ زیگ ٹیکنالوجی پہ ہیں وہ تو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرے جو بلیک اسموک کریٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ایشو رہتا ہے۔ اور دوسرا جو یہ جو فصلوں کو جلاتے ہیں، اسپیشلی یہ جو دھان کی فصلیں ہیں چاول کی کاشت کے بعد، تو اس کے اوپر حالانکہ پنجاب گورنمنٹ نے کافی زیادہ ایکشن بھی لیے ہوئے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر سال اسی طرح اس کی برننگ ہوتی ہے،
اور اس کی وجہ سے جب یہ سردیوں کا سیزن آتا ہے نومبر دسمبر میں تو اسموک کا ایشو شروع ہو جاتا ہے. جو دوسری آپ نے بات کی جو انٹرنیشنل باؤنڈری کے حوالے سے ایک مالے ڈکلیریشن ہے, انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جو سارک کنٹریز کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے تحت ہر کنٹری باؤنڈ ہے کہ اس نے اپنے جو اسپیشلی نیبرنگ کنٹریز ہیں اس ایریے میں اس نے وہ والی انڈسٹریز یا وہ والے یونٹ نہیں لگانے جس کا ایمیشن یا جس کا جو ایفلوئنٹس ہے دوسری کنٹری میں جا رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آلریڈی ہمارا ود ان سارک کے ایک سیناریو میں مالے ڈکلیریشن کے نام سے ہے, جو کہ پاکستان اس کا ممبر ہے, انڈیا, بنگلہ دیش اور بھی ملک ہیں جو سارک کے اندر آتے ہیں, تو وہ باؤنڈ ہیں اس مالے ڈکلیریشن کو, اس کی ابلیگیشن کو فلفل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ریسنٹلی ہم دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ڈیوائز کی گئی, یقیناً چونکہ پاکستان کی ترجیحات ہے, موجودہ حکومت کی ترجیحات میں سے سب سے عام ترجیح ماحول ہے, تو ماحول کے حوالے سے کیا خاص چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی, کیا نئی پالیسیز ہیں اور کس طرح سے ماحول کو بہتری جانب لے کے جایا جا رہا ہے؟ جی, اس میں اگر ہم بات کریں, کیونکہ ابھی ہمارا جو کلین انیشیٹوز ہیں, کیونکہ کلین پاکستان اور گرین پاکستان, گرین والی سائڈ پہ تو ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے, پلانٹیشن بھی ہو رہی ہے ہم بہت زیادہ, لیکن دوسرا جو ہمارا کلین پاکستان والا جو سیگمنٹ ہے اس میں اسپیشلی میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ ہمیں ہر لیول پہ, ہر تحصیل لیول پہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی سیگریگیشن, اس کی کلیکشن, اس کی ریسائکلنگ اور ڈسپوزل, کیونکہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے, کیونکہ جو درخت ہیں وہ ایک اسپیسیفک ایریاز کے لیے ہیں اور ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ پلانٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم دوسری سائڈ پہ سالڈ ویسٹ کو دیکھیں اور ہر جگہ پہ اگر آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں, آپ بوتھ سائڈ پہ آپ کو شاپ پر درختوں کے ساتھ چپٹے ہوئے نظر آئیں گے یا آپ کو سالڈ ویسٹ نظر آئے گا, آپ گاڑی پہ دیکھیں آپ کو بڑا ایک نیوسنس سی محسوس ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ کلین پاکستان موومنٹس کو اور اس پروگرام کو ہم آگے انشاءاللہ ہم لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ ہم اچیو کر جاتے ہیں, پھر دوسری یہ ہے کہ جو پبلک ہے, پبلک کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو آپ اوپن آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ 10 پیک باہر پھینک دیتے ہیں, شاپر باہر پھینک دیتے ہیں, آپ پارکس میں جاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, فروٹ کے جو چھلکے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں, تو یہ ملک ہم سب کا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ, ہر پارک میں, ہر اسکول میں, ہر کالج میں, یونیورسٹی میں کوئی میونسپل کے بندے نہیں پھر رہے ہوتے. تو یہ ہماری اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے, ہمیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو سالڈ ویسٹ ہے اسپیشلی کسی بھی لیول پہ, چاہے آپ گھر سے شروع کریں, دفتر سے شروع کریں, انڈسٹری سے شروع کریں, اس کو پراپر ایک سیگریگیٹ سسٹم ہمیں لانا ہے, اور پلس اس کی کلیکشن اور ڈسپوزل, کیونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی تک انجینئر لینڈ فل سائٹ بھی نہیں ہے جس میں پراپر سسٹم ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس میں سے ہم نے یہ جو آرگینک ویسٹ ہے اس کو ہم اس طریقے سے ڈیزائن کریں گے, اس سے آپ کی نیچرل گیس جنریٹ ہوتی ہے, اس کو بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. میں اگر آپ کو ایک شنگائی کی مثال دوں, وہاں پہ جو میونسپل کا جو پلانٹ لگا ہوا تھا 25 اسکوائر کلومیٹر پہ تھا, اور وہاں پہ وہ گیس پیدا کر رہے تھے, جو پروڈکٹ تھی اس کو ریسائیکل بھی کر رہے تھے, اور پلس وہ 50 میگا واٹ کی بجلی بھی بنا رہے تھے, اور ایک 50 میگا واٹ کا پلانٹ لگ بھی رہا تھا, مطلب 100 میگا واٹ کی بجلی وہ میونسپل ویسٹ سے جنریٹ کر رہے تھے. تو ہمارے ہاں بھی ملین آف ٹنز جو ہمارا ہے پاکستان میں جنریٹ ہوتا ہے, اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے اگر سیگریگیٹ کریں, اور اسپیشلی جو برنیبل چیزیں ہیں اگر ہم اس سے فیول بنائیں, اس سے انرجی بنائیں, تو یہ ہمارا ایک تو سالڈ ویسٹ بھی کم ہوگا اور نیوسنس بھی ختم ہوگی شہروں سے, ریسائیکل بھی ہوگا, اور پلس ہم اس سے انرجی بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, اگر ہم انشاءاللہ پاکستان میں کر جاتے ہیں تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی, کیونکہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اگر آپ سنگاپور میں باقی جگہوں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کیونکہ یہ ایک مسنگ ہے, تو وہ ہماری انشاءاللہ کوشش ہے اس گورنمنٹ کی کہ یہ جو کلین پاکستان والا جو پارٹ ہے اس کو میکسیمم طریقے سے ہم آگے لے کے جائیں, اور ہر لیول پہ گاؤں سے لے کر شہر تک, چھوٹے شہر بڑے شہر, اس کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. میں جاننا چاہوں گا جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ بہت اہم ہیں, اس میں لائف ابو دی واٹر لیول, لائف بلو دی واٹر لیول, اس تمام اس میں سب کلیئر ہے, اور پراپر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں پوائنٹس مینشن ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. تو ہم اس حوالے سے ماحول کی بہتری میں کہاں کھڑے ہیں اور کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی, اس میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو 17 ہیں, اس میں کچھ جو گولز ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ لنکڈ ہے انوائرمنٹ کے ساتھ. انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج ہے, انوائرمنٹ واٹر کے ساتھ لنک ہے, انوائرمنٹ کا ہیلتھ کے ساتھ لنک ہے.
اس گولز کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے اسپیسیفک پروجیکٹس لانچ کیے ہوئے ہیں. مطلب ہمارا اس وقت ایک پروجیکٹ چل رہا ہے واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین کے اوپر, جس میں ہم یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل ہمارا جو ہائیجینک سسٹم ہے وہ کیا ہے, اور ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور فل اویئرنیس پروگرام ہے. دوسرا کلائمیٹ ریزیلینٹ, ہم نے کیسے اپنے آپ کو ریزیلینٹ بنانا ہے کلائمیٹ کے حوالے سے. اور پلس یہ ہے کہ جو سیف ڈرنکنگ واٹر کی جو موومنٹ ہے وہ بھی ہم نے اس اپنے پروجیکٹس کے اندر لانچ کیا ہوا ہے. اور پلس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انوائرمنٹ کا جو ہیلتھ کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے جی, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف ویسٹ واٹر کی اگر میں آپ کو مثال دوں, اگر کوئی بھی انڈسٹری کا ایفلوئنٹس آپ کے ڈرنکیبل واٹر میں جاتا ہے تو وہ ہائیلی پولوٹیڈ ہے. اگر وہی چیز آپ کی ایگریکلچر لینڈ میں وہ پانی جاتا ہے جو کنٹامینیٹڈ ود انڈسٹریل ایفلوئنٹس ہے, تو وہ آپ کی فوڈ چین کے ذریعے واپس آپ کے اوپر آتا ہے. جی, اس کے اوپر اگر میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں جو کہ مینا ماٹا کے نام سے ہے, مینا ماٹا ڈیزیز ہے, ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا مینا ماٹا میں جس میں انڈسٹری کا ایفلوئنٹس وہ وہاں پہ مینا ماٹا بے میں گیا, اور وہ جو فش تھی, فش نے وہ مرکری کو انہیل کیا, اور لوگوں نے جو وہاں پہ یوز کیا, اور وہاں سے 2000 لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی ڈیو ٹو دس کنٹامینیٹڈ فش کھانے سے. جی, تو اس لیے ہمیں اپنی جو سسٹمز ہیں, اسپیشلی اگر میں انڈسٹری کی بات کروں, کہ جہاں بھی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں تو ان کے پاس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ جب وہ اپنا ویسٹ ڈسپوز کریں یا اس کو باہر پھینکیں اپنی انڈسٹری کے بعد, تو فلی ٹریٹمنٹ ہو, اور جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ, اس کی کمپلائنس ہونی چاہیے. کیونکہ انفارچونیٹلی کافی انڈسٹریز ہیں جن کے پاس یہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ہماری جو سائل ہے وہ بھی کنٹامینیٹ ہو رہا ہے, اور ہمارا جو نہری پانی ہے اگر اس کے اندر کنٹامینیٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کی فوڈ چین کا ایک ذریعہ بنتا ہے. پلس یہ اگر آپ دیکھیں ہمارے جو راوی ریور ہے اس میں جتنا بھی میونسپل کا جو ایفلوئنٹس ہے وہ اس میں آ رہا ہے, وہ سارا جو راوی ریور ہے وہ ٹوٹلی کنٹامینیٹڈ ہو چکا ہے. جی, اور اسی حوالے سے اب خاصی آگاہی پائی جاتی ہے لوگوں میں, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے لوگوں کو بتایا وہیں انڈسٹری کو بھی کنٹرول کیا, اور متبادل جو اس کے سلوشنز تھے وہ دینا بہت ضروری تھا, وہ بھی دیے. تو ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے ہر طرف سے. یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ نیشنل پارکس کا بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ان پر بھی کام کیا جا رہا ہے. پاکستان بھر میں نئے نیشنل پارکس بھی بنائے گئے ہیں, اور ماحول میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ماحول کی بہتری کی, وہیں ماحول میں جو دیگر جاندار ہیں وہ پورا لائف سائیکل, پورا ویب تبھی پورا ہوگا جب سب کا خیال کیا جائے گا, جب ہوا کا, پانی کا, چرند پرند سب کا خیال ہوگا. تو نیشنل پارکس کے حوالے سے بتائیے گا سننے والوں کو کتنے اہم ہیں, اور یہ ماحول کی بہتری میں ان کا کیا کردار ہے؟ جی, نیشنل پارکس ابھی ہم نے کافی ایریاز میں, ایون بلوچستان کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی کافی ہم نے نیشنل پارکس بنائے ہیں. اس کا مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے جو بایو ڈائیورسٹی ہے, جی, کیونکہ جو فلورا فانا ہے اس کا آپس میں لنک ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جہاں پہ ہماری ٹری پلانٹیشن ہوگی وہاں پہ ہماری یہ جو ہمارے جو پرندے ہیں پلس ہمارے جو جانور ہیں اس کا ان کے ساتھ تعلق ہے. جو نیشنل پارک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا وہ جو ایریا ہے اس کے اندر نہ آپ کٹائی کر سکتے ہیں کسی بھی درخت کی, اور جو بھی اسپیشیز وہاں پہ موجود ہے کسی بھی شیپ میں, آپ نے وہاں پہ ہنٹنگ بھی نہیں کرنی, آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ جس طرح آپ نیشنل مرگلا پارک ہے, یہ بھی نیشنل پارک ہی اس میں آتا ہے. اگر آپ وہاں پہ ٹریل میں یا کسی جگہ جاتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے درخت پڑے ہوئے ہیں, اب درخت کو اٹھانا بھی نہیں ہے, اس کو کاٹنا بھی نہیں ہے, اس میں آپ نے فائرنگ بھی نہیں کرنی, مطلب اس کی جو جس وہاں پہ اگر کوئی نیچرل سٹریمز ہیں وہ ویسے چلتی رہیں گی. آپ نے کوئی اپنے جو ہیومن انٹرونشنز ہیں وہ نہیں کرنے. ٹھیک ہے, تو اٹ از ڈیفینیشن آف نیشنل پارک, اور آپ نے کنزرو کرنا ہے. اگر وہاں پہ کوئی اسپیشیز ایسی ہیں جو انڈینجر اسپیشیز ہیں آپ نے ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, تاکہ وہ ہمارے جو ولچرز ہیں اب دیکھیں ہمارے پاکستان میں ختم ہوتے جا رہے ہیں, مطلب نظر ہی نہیں آتے, یہ جو گیدز ہوتے ہیں ختم ہو رہے ہیں.
تو یہ بھی انڈینجر اسپیشیز میں ہے. تو ہم نے ایسا ماحول دینا ہے جہاں پہ وہ ہمارے چاہے جانور ہوں چاہے وہ ہمارے پرندے ہوں اس کو ہم نے اس پھلنے پھولنے کا موقع دیں. جی. تو یہ ہم نے اسپیشلی اس گورنمنٹ نے نیشنل پارکس کے اوپر بہت کام کیا ہے اور ڈیفائنڈ کیے ہیں اور نئے نیشنل پارک بھی بنائے ہیں. اچھا, آپ نے مختلف قوانین کا ذکر کیا پروگرام میں مختلف مقامات پر کہ جی جو شاپنگ بیگ ہے یا پھر دیگر جو مسائل ہیں ماحول سے جڑے اس حوالے سے قوانین وضع کیے گئے اور جرمانے بھی کیے جاتے ہیں. کیا جرمانے ہیں اور کیا سزائیں ہیں جو خاص طور پر مختلف قوانین کے حوالے سے دی جاتی ہیں جو ماحول سے جڑے ہیں؟ جی, اس میں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو پولیتھین بیگز کے جو اس وقت اسلام آباد کے اندر جو انفورسمنٹ جس کی ہو رہی ہے اس میں 3 طرح کی کیٹیگریز دی گئی ہیں جو اس کی وائلیشن کریں گے. سب سے پہلے جو مینوفیکچرر ہے یا امپورٹر ہے یا ہول سیلر ہے, اگر اس نے وائلیشن فرسٹ ٹائم کی ہے تو 100,000 1 لاکھ روپیہ اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہی مینوفیکچرر دوبارہ کرے گا تو اس کے اوپر 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا, اور اگر تھرڈ ٹائم کرے گا تو اس کے اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اور دوسری کیٹیگری ہے شاپ کیپر ہے, ہاکر ہیں اور جو اسٹال ہولڈر ہیں. فرسٹ ٹائم پہ 10,000 ان کے اوپر فائن ہوگا, 10,000. دوسری دفعہ کریں گے تو 20,000 ہوگا, اور اس سے زیادہ دفعہ کریں گے 2 سے زیادہ دفعہ تو 50,000 جرمانہ ہوگا. اور تیسری کیٹیگری ہے اینی ادر پرسن انوالو ان افینس انڈر دیز ریگولر. عام شہری جو کنزیومر ہے, اگر کسی کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پولیتھین بیگ استعمال کیا ہوا ہے یا اٹھایا ہوا ہے تو اس کے اوپر 5,000 ہے ہر دفعہ. تو ابھی جو ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں, ابھی میں اگر آپ کو ریسنٹ کل کی مثال دوں, کل ہم گئے ہوئے تھے اسمبلی روڈ بارہکو میں, تو وہاں پہ ہم نے انڈیویجول کو بھی وارن کیا ہے جن کے ہاتھ میں خواتین بھی تھیں میل بھی تھے. ان کو ہم نے ہاتھ میں جن کے تھا ہم نے کہا جی یہ پولیتھین بیگ کے اوپر پابندی ہے تو یہ آپ لوگ استعمال نہ کریں. ایون ہم نے ان سے پولیتھین بیگ لے لیے اور ان کو کہا آپ ہاتھ میں لے کے جائیں. ہم نے اس دفعہ ان کو وارن کیا. نیکسٹ ٹائم ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہم نے دیکھا تو آپ کو ہم 5,000 جرمانہ کریں گے. کیونکہ جب ڈیٹرنس ہوگی عام پبلک کے اوپر تو کیونکہ وہ جب کہیں گے نہیں ان کو کہ جی مجھے نہیں چاہیے میں اپنا لائی ہوں یا لایا ہوں, تو پھر یہ دیکھیں جب تک بہتری اس طرح آئے گی. کیونکہ ہم نے مینوفیکچرر کو بھی ہم نے جتنے بھی یہاں مینوفیکچرر اسلام آباد میں وہ ہم نے بند کر دیے. ہول سیلر کے اوپر بھی ہم نے پکڑے ہیں ان کو, شاپ کیپر کے اوپر بھی فائن کر چکے ہیں. اب جو انڈیویجولز ہیں, اب ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو ہم تاکہ ان کو پتہ چل جائے فائنز ہوگا پنچ ہوں گے تو الٹیمیٹلی وہ پھر نیکسٹ ٹائم لوگوں کو بھی بتائے گا کہ جی پولیتھین بیگ استعمال نہیں کرنا. خود بھی اپنے فیملی کو بھی بچائے گا, رشتہ داروں کو بھی, دوستوں کو بھی, تو یہ میسج آگے بڑھتا جائے گا. تو میری بھی آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے تمام شہریوں سے کہ وہ پولیتھین بیگ کا استعمال بند کر دیں اسپیشلی اسلام آباد کے اندر, اور جو آلٹرنیٹس ہیں تو وہ لیں اور اس کو بار بار استعمال کریں, اس کو ریسائیکل کریں, اس کو ری یوز کریں, اور اپنی جو پولیتھین کا استعمال ہے اس کو ختم کر دیں. اچھا, آپ نے بڑی دلچسپ بات کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. انڈیویجول لیول پہ حکومتی سطح پہ جو کوششیں ہیں وہ تو بھرپور طریقے سے جاری ہیں, مختلف کمپنیز بھی کام کر رہے ہیں, مختلف ادارے بھی کام کر رہے ہیں. انڈیویجول لیول پہ ایک گھر میں ایک ماں کو یا پھر ایک فیملی ممبرس کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ جو آپ ویسٹ آپ کا جنریٹ ہو رہا ہے وہ کتنی قسم کا ہے اور اس کو کیسے الگ کرنا ہے تاکہ وہ محفوظ طریقے سے نہ صرف دوبارہ استعمال ہو سکے بلکہ بہتر انداز میں جو خطرناک فضلہ ہے وہ اس کو ڈسپوز بھی کیا جا سکے؟ جی, اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم گھر سے شروع کریں, گھر کے اندر بھی 3-4 قسم کا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے. اگر ہم کچن سے شروع کریں تو وہ ہمارا آرگینک ویسٹ ہے. ٹھیک ہے. جتنی بھی ہماری سبزیاں ہیں یا اس کا جو پھل ہے اس کا جو چھلکے ہیں یا جو ریزیڈیو ہے یہ ہمارا آرگینک ویسٹ ہے. اب آرگینک ویسٹ کی دنیا کے اندر بڑی اس کی ویلیو ہے. اگر اس کو آپ سرٹن لیول پہ اس کو آپ وہ کرتے ہیں تو اس سے آپ آرگینک فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ فرٹیلائزر ان کیمیکل فرٹیلائزر سے انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے اور یہ اچھا اس کا جو ریزلٹس بھی ہے. تو اگر ہم ایٹ سورس تمام گھر میں ہم جو آرگینک یا کچن ویسٹ ہے اس کو علیحدہ کر لیں اور علیحدہ سے اس کو دیں, اور وہ جو ہماری میونسپل کے لوگ ہیں وہ اس کو کلیکٹ کریں اور اس کو جو ہے نا مینیور بنا کے کمپوسٹ کریں, اور کمپوسٹ سے آپ کی یہ آرگینک فرٹیلائزر بنے گی. ٹھیک ہے. دوسرا, ہمیں ہمارے جو شہری ہیں اسپیشلی گھر کے اندر خواتین ہیں یا بچے ہیں ان کو ہم یہ بتائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ریسائکلیبل ہے اور یہ نان ریسائکلیبل ہے. اب فار ایگزامپل ہم پیٹ باٹلز ہیں, یہ جو
پانی کی بوتلز ہوتی ہیں یا کوک کی بوٹلز ہوتی ہیں، اب یہ ریسائکلیبل ہیں. اب اس کو ریسائکل کر کے ہم پوری ایک انڈسٹری ہے جو کہ پیٹ بوٹلز کو ریسائکل کرتی ہے. اب اس پیٹ بوٹل سے ایک اسٹیپل فائبر بنتا ہے، دھاگا بنتا ہے جو کہ بیسٹ کوالٹی کا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی 6-7 انڈسٹری ایسی لگی ہوئی ہیں، میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے لاہور میں، جو اس سے دھاگا بناتے ہیں اور بیسٹ کوالٹی کا فائبر ہے. اس میں جو ہے نا کرنٹ اسٹیٹک نہیں آتا. اور ایکیا ایک برانڈ ہے جو کہ پریفر کرتا ہے کہ جی اگر یہ اسٹیپل فائبر کا بنا ہوا ہے، ریسائکلڈ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، تو اس کو لیتا ہے. اپنی وہ جتنی بھی کرٹن یا چیزیں بناتے ہیں تو وہ یہ والا ریسائکلڈ پلاسٹک جس کو ہم اسٹیپل فائبر وہ استعمال کرتا ہے. تو مطلب ایک استعمال اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی پی وی سی کے جو ویسٹ ہے یا جو اس کی ٹریمنگز ہیں یا یہ جو پائپس میں استعمال یہ بھی آپ کا 100% ریسائکل ہو جاتا ہے. پھر ٹین بوٹلز ہوتی ہیں، یہ ایلومینیم کی بنی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ساری ریسائکل ہو مطلب کئی چیزیں ایسی ہیں جو گھر سے نکلتی ہیں، اگر ہم اس کو پراپر سیگریگیٹ کر دیں تو وہ ساری کچھ ہوں گی جو میرا خیال 5% ہوں گی جو دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن باقی جو 95% چیزیں ہیں وہ آپ کی ریسائکل ہوگی. وہ ایک ریسورس ہے جی. وہ ویسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تو کیا اس حوالے سے انڈسٹری کو بھی انفورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کا جو ویسٹ ہے، خاص طور پر ان کی بوٹلز، ٹینز ہو گئے اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہو گئیں، تاکہ وہ اس کو کلیکٹ کریں اور عوام کو انکریج کریں تاکہ وہ خریدتے ہی یہ سوچیں کہ مجھے یہ واپس کرنا ہے، تو مجھے یہ انسینٹیو، بھلے ایک چھوٹا سا انسینٹیو ہو لیکن ایک اپریسیشن ہوگی اور اس کی طرف ہمارے رویے جو ہے مختلف لوگوں کے بدلیں گے. جی اس میں بڑی اچھی بات کی ہے. اس میں ابھی ہم نے جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی تھی ان کا ایک کور گروپ ہے، کلیکشن اینڈ ریسائکلنگ گروپ. اس میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ابھی ایک ماڈل کے طور پہ اسلام آباد میں لگایا ایک کمپنی نے کہ آپ اتنی بوٹلز آپ ڈالیں گے تو آپ کو ایک کوپن ملے گا. آپ KFC میں جا کے وہ آپ کو 100 روپیز کا 200 اس طرح ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو اس طرح انیشیٹو گورنمنٹ نے لیے ہوئے ہیں اور تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، اور اسپیشلی جو جب تک آپ یہ لوگوں میں انسینٹیو والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت تک ان کا انٹرسٹ موٹیویٹ کرنا ہے. یہ آلریڈی ہم نے ایک اسلام آباد میں لانچ کیا ہوا ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، جس میں وہ پیٹ بوٹل ڈالتے ہیں اور اس سے ان کو کوپن ملتا ہے، اور کوپن پہ آپ پھر KFC میں جا کے اس کو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے. تو اس طرح کے اور بھی انیشیٹیوز ہم اب لینے جا رہے ہیں کہ یہ جو ریپرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریپرز جو بسکٹس کے ہو گئے یا دوسرے کمپنیوں کے ہوتے ہیں، لیز وغیرہ لائک دس، تو اس کو بھی کلیکٹ کرنے کے لیے ہم کوئی ایک پیکج رکھیں گے. آپ اتنے آپ لے آئیں گے تو آپ کو اتنا، میرے خیال سے اس سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس بھی آئے گی اور لوگ سمجھیں گے بھی کہ کتنا اہم ہے اس چیز کو ریسائکل کرنا. جی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگاہی تو ہو گئی، لوگوں کو آپ نے قوانین کا بھی بتا دیا، امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی، نئے قوانین وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز نئی چیز سامنے آ رہی، ٹیکنالوجی نئی آ رہی ہے. تو کیا کچھ نئے قوانین، نئے پالیسیز اور آنے والے وقتوں میں فیوچر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی اس میں ایک چیز جو ہے نا ابھی ہم فیوچر میں لا رہے ہیں، ہماری جو کاسمیٹک مینوفیکچرنگ ہے جس کے اندر بہت زیادہ کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں. جی تو یہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک مینا ماٹا کنونشن آن مرکری ہے جو کہ ہم نے ریٹیفائی کیا 2020 میں، دسمبر 2020 میں. اب اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی کنزیومر ہیں جو یوز کر رہے ہیں مرکری اپنے پروڈکٹس میں، اب ہم قانون لا رہے ہیں کہ اس کو ایک تو فیز آؤٹ کیا جائے، اسپیشلی جس میں مرکری استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مرکری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. ہماری جو سینٹرل نروس سسٹم ہے، اسپیشلی جو پریگننٹ وومن ہے، اس کے فیٹس پہ امپیکٹ ہوتا ہے، لنگس کے اوپر اس کے امپیکٹس ہیں، اسکن کے اوپر اس کے امپیکٹ ہیں. تو اور ابھی بھی آپ دیکھیں جتنی بھی کیمپینز چلتی ہیں تو وہ زیادہ تر اسی جو ہے نا وائٹننگ کریم، اسکن وائٹننگ کریمز، تو لوگوں کو وہ جو ہے نا ان کو اٹریکشن دیتے ہیں کہ جی یہ جتنا آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کا چہرہ کھلے گا اور اس طریقے سے، جبکہ اس کے اندر ہیزرڈس کیمیکلز ہیں جو کہ دنیا کے اندر اب یہ جو مینا ماٹا کنونشن مرکری ہے 137 ملکوں نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، پاکستان نے بھی اب اس کو کر لیا ہے. تو اس میں ہم چاہ رہے ہیں اسپیشلی جو اسکن وائٹننگ کریمز ہیں اس کے اوپر ہم لیجسلیشن لے کے آئیں تاکہ لوگوں کی، اسپیشلی جو خواتین ہیں، ان کے جو
چہرے ہیں جو اس کریموں سے خراب ہو رہے ہیں اس کو ہم اس کو بچا سکیں. اور پلس یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹس لے کے آ رہے ہیں جو تھرمامیٹر کے اندر جو مرکری استعمال ہوتا ہے یا بی پی اپریٹس کے, اس کے بھی آلٹرنیٹس آ رہے ہیں دنیا میں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے ملک میں وہ لے کے آئیں. صحیح. ساتھ ہی میں اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو پھیلتے ہوئے شہر ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کراچی, لاہور, فیصل آباد, پشاور, ملتان, کوئٹہ, شہر ہر سمت پھیل رہے ہیں. اسلام آباد کی ہی بات کر لیں تو ہر سمت میں پھیل رہا ہے. تو اربنائزیشن کے حوالے سے کیا خاص کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایک تو مائیگریشن کو کم کیا جائے, دوسرا شہروں میں ایسی سہولیات دی جائیں کہ موبیلٹی کم ہو. جب موبیلٹی کم ہوگی تو یقیناً جو آپ کا کاربن امیشن ہے, کاربن فٹ پرنٹ, وہ کم ہوگا. میس ٹرانزٹ, دیگر ایسی تمام چیزیں. تو اربنائزیشن کے حوالے سے آپ کیا خاص اقدامات کر رہے ہیں؟ جی, اربنائزیشن کے اوپر یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی بڑے شہر ہیں سب کو پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ ان کو ماسٹر پلان کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام آباد میں بھی جس طرح آپ نے بات کی اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ ایک جگہ پہ اس کو کنفائنڈ کیا جائے کہ یہ ریزیڈینشل ایریا ہے, یہ کمرشل ایریا ہے اور یہ ایگریکلچر ایریا ہے. کیونکہ ابھی تک یہ ڈیفائن نہیں تھے. آپ دیکھیں, آپ اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں اس سائڈ پہ مری کے قریب تک آبادی ہے, اس سائڈ پہ ٹیکسلا کے قریب آبادی ہے, اس سائڈ پہ فتح جنگ, یہ سارے سراؤنڈنگ پہلے آپ کی ساری ایگریکلچر لینڈ. جی. اب اس کو کنورٹ کر کے آپ نے ساری ریزیڈینشل سوسائٹیز بن گئی. ٹھیک ہے. جب یہ آپ کی ماسٹر پلان بن جائے گا اس کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جب ماسٹر پلان کی امپلیمنٹیشن, پھر وہ جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کا کام ہے. اگر یہ ماسٹر پلان بن جاتے ہیں اور وہ نوٹیفائی ہو جاتے ہیں پھر ہماری باؤنڈریز کنفائنڈ ہو جائیں گی. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جو یہ گورنمنٹ لے رہی ہے. ادروائز یہ پھر ہمارا جو وہ ایگریکلچر والا جو لینڈ ہے, ہمارے وہ جو فوڈ اسکیرسٹی جو ہے نا وہ ہماری بڑھ جائے گی. تو ہمیں یہ جو اربن جو فلڈنگ ہے اس کو ہمیں یہ روکنا ہوگا. جی, یقیناً اربن فلڈنگ بھی اس سے رکے گی, اور بہت سارے ایسے جو مسائل ہیں جو بڑھتے ہوئے شہروں اور شہری آبادی سے جڑے ہوئے ہیں ان کو روکنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو شہروں کے پھیلاؤ کی وجہ سے ماحول پہ اثرات ان کو بھی کم کرنے کا موقع ملے گا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک بہت اہم ٹرم ہے, دنیا اس پر بہت فوکس کر رہی ہے. جب بھی ہم ماحول کی بات کرتے ہیں تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا انوائرمنٹ فرینڈلی ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے. پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ پیٹرنز ہیں, جو بھی مختلف ادارے یا مختلف انڈسٹریز میں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اس کو ماحول سے موافق اور ماحول کی جو مختلف پالیسیز ہیں ان کے مطابق بنانے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں آپ؟ جی, اس میں جو ہماری اگر ہم بات کریں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی تو اس میں جتنی بھی ہماری انڈسٹریز ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو لائف سائیکل ہے یا ہمارا جو ایک کسی چیز کی جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کی جنریشن سے لے کر اس کی فائنل ڈسپوزل تک. جی. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اور جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کیا وہ انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر کے تو نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے کہ ہمارا 365 بلین روپیز ہمارا ہیلتھ ریلیٹڈ ڈیزیزز کے اوپر لگ جاتا ہے. اگر ہم وہی 365 اگر ہم اس سے کم 50% ہم صرف انوائرمنٹ پہ لگائیں اور پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز پہ لگائیں تو وہ ہمارے جو ہیلتھ کے اوپر جو کاسٹ آ رہی ہے وہ ہماری کم ہو جائے گی, ہماری انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری جو لوگوں کی ہیلتھ ہے وہ بھی ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکیں گے. جی, یقیناً پاکستان میں بھرپور طریقے سے ماحول کے حوالے سے جہاں کوششیں جاری ہیں وہیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. اور یہ بات ہم سب کو سمجھنا ہے کہ جو ماحول کے حوالے سے مسائل جسے درپیش ہیں یقیناً انہیں وقت لگے گا, اور اس میں ہمارا کردار بہت اہم ہے, انڈیویجول کا رول بہت اہم ہے کہ ہم گھر سے اس تمام کام کو شروع کریں, سالڈ ویسٹ سے شروع کریں, انرجی کنزمپشن کو ہم بہتر کریں, ایکو فرینڈلی ڈرائیو کریں. اربنائزیشن اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں جو میں جگہ بنا رہا ہوں کہ میں درخت تو نہیں اکھاڑ رہا, سب کچھ تو ختم نہیں کر رہا, کیا گھر میں جتنے افراد موجود ہیں ان کے لیے جو میری کاربن ایمیشن ہے وہ زیادہ تو نہیں, اور اس کے متبادل جو آکسیجن پرووائڈ کرنی ہے وہ میں دے رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہم سب نے بھی سوچنی ہے کیونکہ ماحول ہمیں سب کچھ دیتا ہے, صاف فضا, صاف پانی, تر و تازہ ماحول, ہمیں ہر طرح کی سہولیات ماحول سے مل رہی ہیں, لیکن ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم نے ماحول کو کیا دیا. حکومت پاکستان اپنی جانب سے بھرپور کوششیں کر رہی ہے, ہمیں بھی اپنی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم ماحول کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ڈاکٹر زیغم عباس صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے آپ کا تعلق, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لائے. تھینک یو جی. سامعین, پروگرام آپ تک پہنچائے تھے پروڈیوسر کامران طارق. اپنے میزبان اللہ کو دیں اجازت, کل پھر مل گئے ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.